الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی ذکرہ الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادیین المہدیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کی پروقار اور پرنور ساتوں میں ہوں آپ کا میزبان بلال ناصر سلطانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی فور تماشا پروڈکشن کی جانب سے محراب حبیب چشتی آفیشیل پر رمضان شریف کی خصوصی ٹرانسمیشن جمال رمضان، اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے میرے کسی تعارف کے محتاج نہیں، الحمدللہ واقعین کی سرزمین سے سینئر پڑھنے والے نعت خوان، اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پیر طریقت رہبر شریعت اور نعت کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، میری مراد سید منظور الکونین شاہ صاحب اقدس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان کے پہلے شاگردوں میں سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ان سے بات چیت بھی کریں گے، باتوں کا سلسلہ بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ جاری و ساری رہے گا۔ جناب محترم حبیب گوہر صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ باتوں کا ایک بڑا طویل سلسلہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ رہے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز آپ کی کسی کلام سے ہو جائے۔ واللیل والنہار سراپا تم ہی تو ہو، واللیل والنہار سراپا تم ہی تو ہو، راتوں کا نور دل کا اجالا تم ہی تو ہو، سبحان اللہ۔ تخلیق کائنات کا منشا تم ہی تو ہو، تخلیق کائنات کا منشا تم ہی تو ہو، اللہ کی قسم وہ تمنا تم ہی تو ہو، سبحان اللہ، اللہ کی قسم وہ تمنا تم ہی تو ہو، رکھا جسے خدا نے ہزاروں برس نہاں، رکھا جسے خدا نے ہزاروں برس وہ راز وہ جمال وہ پردہ تم ہی تو ہو، سبحان اللہ،
जमाल वो पर्दा तुम्ही तो हो आदम की इल्तिजा हो तमन्ना हो नूह की आदम की इल्तिजा हो तमन्ना हो नूह की और इब्राहीम की मंशा तुम्ही तो हो रातों का नूर दिन का उजाला तुम्ही तो वल्लैलो वन्नहार सरापा तुम्ही तो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, खूबसूरत अंदाज़। और आज की तारीख़ में ऐसा पढ़ना और ऐसा कलाम सुनने को मिलता ही नहीं है। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा हमेशा की तरह वही रहेगा कि ये नात का सिलसिला कैसे, कब और किस तरीके से शुरू हुआ? ये मेरा सिलसिला स्कूल लेवल से, ठीक है। बज़्म अदब जिस तरह स्कूलों में होती है, जी जी, तो अदब के सारे हर एंगल्स पे अदब के जो लोग होते हैं ज़ौक़ शौक़ वाले, बिल्कुल कुछ मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, बिल्कुल अदब में सिखाया ही जाता है। बिल्कुल। तो मेरे अदब का जो हिस्सा था, मेरे हिस्से में ये आया नात ख़ानी का सिलसिला, और ये वहाँ से मेरा नात का आगाज़ हुआ बचपन से, और इस तरह फिर ये मेरा जो सिलसिला था चला। आप सैयद मंजूर कौनैन शाह साहब अख्तर रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आप उनके आगाज़ की शागिर्दों में हैं, और वो उन तक जाना और उनसे ना सीखना और वो माहौल उनके घर का, वो सिलसिला थोड़ा सा तवील इस तरह है कि ये तकरीबन 40 साल हो गए, माशाल्लाह 40 साल हो गए। और इसमें इस तरह के शाह साहब को रेडियो पाकिस्तान में सुनता था, जब उस वक्त रेडियो का दौर होता था, ठीक है, और ये नेटवर्क जो है सिलसिला है, ये सिस्टम नहीं था, जी, तो एक रेडियो सुना जाता था। तो एक रेडियो पाकिस्तान पे प्रोग्राम नशर होता था 74-75 में, ठीक है, तो नुस्ख़ा कीमिया, ठीक है, उसमें कारी बुज़ुर्ग शाह और कारी उमर दराज साहब, उसमें खुसूसी उनकी तिलावत होती थी, और मंजूर कौनैन साहब की जो मेरे उस्ताद गिरामी हैं उनकी नात हुआ करती थी। तो उसमें एक नात एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो आपके पहले शागिर्द, मेरे उस्ताद जी के पहले शागिर्द सैयद मंजूर कौनैन शाह साहब के गुलाम अब्बास साहब, ठीक है, एक पहले शागिर्द थे, तो उनकी नात लगी। तो मैंने जब नात उसको रेडियो पे मैं सुन रहा था, तो जब उसने अनाउंसर ने अनाउंस किया तो बताया कि वो नात तो गुलाम अब्बास साहब पढ़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बिल्कुल आवाज़ इतनी बराबर थी कि ये कोई महसूस नहीं होता था कि मंजूर कौनैन साहब पढ़ रहे हैं या गुलाम अब्बास साहब पढ़ रहे हैं। तो मुझे इस तरह हुआ कि जब मैंने उनको देखा तो गुलाम अब्बास साहब के जो उन्होंने कहा कि ये जो नात आप पेश कर रहे थे ये गुलाम अब्बास साहब थे। मैंने कहा ये क्या बात हुई कि ये तो मंजूर कौनैन साहब पढ़ रहे थे। ठीक है, मैंने तो मंजूर कौनैन साहब पढ़ रहे थे, लेकिन वो बाद में पता लगा कि नहीं मंजूर कौनैन साहब तो नहीं थे, ये तो अब्बास साहब थे। फिर दूसरी जब नात लगी तो कौनैन साहब की नात आ गई, फिर वो भी सुनी मैंने। फिर मेरे एक दोस्त हैं ये मोहम्मद फिरदौस चिश्ती साहब, अभी भी मेरे दोस्त हैं, सीनियर हैं। मैंने उनसे ही जिक्र किया कि दो आवाज़ें एक ही जैसी हैं, और कहते हैं गुलाम अब्बास साहब और कहते हैं कि मंजूर कौनैन साहब। वो कहते हैं हाँ उनके एक शागिर्द हैं, पहले शागिर्द। सही। तो आज चलते फिर उधर कौनैन साहब, मैंने कहा यार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो इस तरीके से वो फिरदौस साहब के साथ मैं फिर कौनैन शाह साहब के घर चला गया, वहाँ जाके जिक्र किया तो अब्बास साहब से मुलाकात हो गई और कौनैन साहब से मुलाकात हुई। वहाँ मेरे सिलसिला एक शुरू हुआ वहाँ बातचीत का। उसके बाद बाकायदा प्रॉपर फिर मैंने शागिर्दी का एक जो तरीक़ाकार होता है उस तरह मैंने कौनैन साहब के पास शागिर्दी, ये 75 की बात थी। ठीक है, क्योंकि आपने उस्ताद जी के पास ज़्यादा वक्त गुजारा है
اور یہ سوال میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نعت کا معیار اور انتخاب کلام اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، یہ شاہ صاحب کے جو شاگرد ہیں، جو واقعی ان کے دہلیز پہ بیٹھے ہیں اور جنہوں نے کی آغوش میں رہ کے کچھ سیکھا ہے، ان کو شاہ صاحب نے اس بات کی ضرور تمیز کرائی ہے، اس بات کی سوچ ضرور ان کے اندر بیدار کی ہے کہ نعت کو سمجھ کے پڑھنا اور نعت کے ادب کو خیال رکھنا، نعت کے تقاضے کو خیال رکھنا، تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ آج کل کی نعت اور جو اس ٹائم کی نعت تھی، زمین آسمان کا فرق ہے۔ پڑھنے والے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور سننے والے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نعت کہ سننے والا وہ کس ٹائپ کی نعت سننا چاہتا ہے اور پڑھنے والا کس ٹائپ کی نعت پڑھ رہا ہے۔ صحیح۔ تو نعت جو ہے وہ شاہ صاحب کے شاگردوں میں یہ ضروری بات ہے کہ معیاری نعت کے علاوہ ان کا شاگرد اس کے علاوہ دوسری نعت کوئی نہیں پڑھے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، اور اچھے اساتذہ کی، صحیح، ادب سے متعلق جو اساتذہ ہیں ان کے اچھا کلام چن کے، اعلیٰ حضرت بریلوی ہیں، حافظ طائف صاحب ہیں، اور حافظ مظہر الدین صاحب ہیں، علامہ اقبال صاحب ہیں، اور میر تقی میر صاحب ہیں، اور امیر منائی صاحب ہیں، مطلب ایس قسم کے شعراء حضرات کے ان کے کلام پڑھے جاتے ہیں سوچ سمجھ کے۔ اور آج کل کی ماڈرن نعت خوانی میں جس طرح آپ نے کہا جید جو شعراء ہیں، اور ان میں نہ پڑھے جانے کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان میں نہ پڑھنے کی وجہ اصل نعت کو دراصل میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ، کیونکہ یہ میڈیا کی بات ہے تو کچھ اچھی نہیں لگتی، لیکن نعت کو سمجھ کے پڑھا نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے۔ نعت کو سمجھ کے، میں اپنے بیٹے سے کبھی کبھی یہ بات کرتا ہوں کہ نعت کو بیٹے سمجھ کے پڑھو اور سوچ غور کر کے پڑھو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں اور کس انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ آج کل لکھنے والے کو بھی نہیں پتہ، وہ ایسے بہاؤ میں بہہ رہا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، اور پڑھنے والے کو بھی اس چیز کا ادراک نہیں ہے، اس کی سوچ میں وہ چیز شامل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے بس میں اسٹیج کی زینت بن جاؤں، ٹھیک ہے، میں بس لوگ مجھے دیکھیں اور میری پذیرائی ہو جائے کہ میں پڑھتا ہوں تو بس بہت اچھا پڑھتا ہوں، اور مطلب کہ وہ سوچ بیدار نہیں ہونی جو کہ نعت خوانوں کے اندر ہونی چاہیے اور جو کہ تھی، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے اساتذہ کرام میں منظور قرآن شاہ صاحب ہیں، اور اعظم چشتی صاحب ہیں، حافظ مرغوب حمدانی صاحب تھے، منصور تابش صاحب تھے، اور مطلب کہ بہت نام ہیں پڑھنے میں۔ تو آپ ہی دیکھیں ان کے پاس جتنے بھی کلام انہوں نے پڑھے ہیں، ایسے کلام نہیں پڑھے ہیں، بڑے سوچ سمجھ کے کلام پڑھے ہیں۔ تو جو ترسیل سلسلہ ہے جو اپنے شاگردوں کو دیں گے تو وہی چیز دیں گے وہ، لیکن وہ چیز اب لوگوں میں نہیں پائی جا رہی، اب لوگوں میں نہیں پائی جا رہی، بس جو چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں ویسا اٹھا کے پڑھ دیا پذیرائی کے لیے صرف، اور کچھ بھی نہیں۔ آپ کا شمار واقعات کے اور بلکہ پاکستان کے سینئر نعت خوانوں میں ہوتا ہے، اور ایک یہ سوال میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کی نظر میں پڑھنے والے نعت خوان اور آج کے دور کے ماڈرن لکھنے والے نعت خوان، ٹھیک ہے، جو نعت گو شاعر ہیں، ان کے لیے کیا ادب کو ملوز خاطر یا ان کے کیا سوچ کر انہیں حضور کے بارگاہ میں ان کی دہلیز پہ نعت لکھنی چاہیے؟ آپ کے جو آپ نے سوال کیا کہ نعت خوانوں میں پہلے میں تقریباً شاہ صاحب کے اور اللہ پاک کے حضور اس اللہ مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پورے پاکستان میں نے پڑھا ہے، پورے پاکستان میں پڑھا، اور قرآن شاہ صاحب نے جہاں جہاں مجھے بھیجا پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو میں ادھر پڑھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ اب جو پڑھنے والی بات آپ نے وہی کہی کہ پرانے نعت خوان ادب کے لحاظ سے شاعر یا نعت خوان جو ہے، وہ بات وہی ہے کہ اب لکھنے والے بھی وہ نہیں رہے ہیں اور پڑھنے والے بھی وہ نہیں رہے، ٹھیک ہے، پڑھنے والے بھی وہ نہیں رہے، لکھنے والے بھی وہ نہیں رہے، اور سوچ بھی وہ نہیں ہے، صحیح، سوچ بھی ویسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی کلام کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کے بارے میں پوچھنا، ٹھیک ہے، ہاں یہ اب وہ سلسلہ ہے ہی نہیں بالکل۔ مطلب کہ ابھی میں سوچتا ہوں اس بارے میں کچھ پڑھنے کے لیے سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کیا پڑھا جائے، کس طرح پڑھا جائے، وقت کیا ہے اور کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، آج کل وہ بات نہیں ہے۔ اور شاعر بھی جو ہے میرے خیال جنہوں نے لکھ دیا ہے نا، جنہوں نے لکھ چکے ہیں، آج وہ دیوان بھرے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے، جو لکھ دیا ہے اس کے بعد اب لکھنے والے وہ چیز نہیں لکھ رہے جو انہوں نے پہلے لکھا ہے۔ آپ کی باتوں سے میں کیا یہ بات اخذ کر سکتا ہوں کہ آج کل کے جو موجودہ نعت خوان ہیں یا نعت گو شاعر ہیں وہ اساتذہ کے پاس بیٹھنا مناسب نہیں سمجھتے، ان سے درس و تدریس لینا یا ان سے اصلاح لینا ضروری نہیں سمجھتے؟ کیا میں اس بات سے یہ بات اخذ کر سکتا ہوں؟ بالکل، آپ کی بات بالکل صحیح ہے یہ کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب میں نے شاگردی اختیار کی شاہ صاحب کی، تو جب میں نے ان کو نعت سنائی، یہ جناب ابھی میں نے کلام کوثر بزمی صاحب کا کلام تھا، جب میں نے ان کو سنایا، اس کے ساتھ ایک اور نعت ابھی میں آپ کو ابھی سناؤں گا،
تو وہ کیا جب میں نے دونوں سنایا تو شاہ صاحب کہنے لگے کہ آج تو نعت پڑھ لی ہے لیکن آئندہ نعت نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. لیکن آج کا شاگرد یہ نہیں مانے گا. مجھ سے کہنے لگے جب میں کہوں گا تو آپ نے نعت پڑھنی ہے, جب میں دیکھوں گا آپ کی نعت پرفیکٹ ہو گئی ہے, آپ اس نعت کو پڑھنے کے اب اس پوزیشن پر ہیں کہ نعت کو آپ پڑھ سکتے ہیں, تو پھر آپ نے نعت پڑھنی ہے. نعت پڑھتے تو ہیں, انہوں نے نعت میری جب سنی تو کہہ لیں گے بیٹے بہت اچھا پڑھا ہے, لیکن اب اس وقت تک نہیں پڑھنا جب تک میں نہ کہوں. صحیح. تو اب میرے لیے وہ ایک لانگ ٹائم بن گیا, مہینہ یا 2 مہینہ 1.5 مہینہ یا 4-5 مہینہ تک میں نے نعت بس وہ درس و تدریس ادھر گھر میں. ہاں وہاں سے شروع ہوا. مجھے ڈر لگتا کہیں ایسا نہ ہو ان کو خبر مل جائے کہ نعت پڑھی. کہیں گے جب میں کہوں گا, جب تک میں اس نعت کو یہ نہ کہوں کہ بیٹے اب یہ نعت ٹھیک ہے اب پڑھو, اسی نعت کو پڑھنا ہے, پھر اور کلام نہیں پڑھنا. یہ شاہ صاحب کی بات تھی. لیکن آج کے جو طالب علم کہہ لو, شاگرد کہہ لو, وہ تو نہیں, بہت اسپیڈ میں ہیں, ہاں تیزی میں ہیں, اور وہ کہتے ہیں مجھے ابھی میرے پاس بھی بہت سارے بچے آتے ہیں اور آتے ہیں, یہ محراب صاحب بھی جانتے ہیں کہ وہ آ کے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بس آج سکھا دیں, کل سکھا دیں, اگلے ہفتہ ہم باہر اسٹیج پہ آ جائیں اور آ کے پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اور اب سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے, نہ سر کی مطلب کہ ان کی سوجھ بوجھ ہے اور نہ ہی کلام کی ہے, لیکن بس وہ آواز جو ہے نا, آواز تھوڑی سی اللہ پاک تو دیتے ہی ہے ظاہر ہے, بس آواز جو ان کو ملی ہے تو وہ کہتے ہیں بس آواز سے ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیں, لیکن وہ نہیں بات اس طرح. تھوڑا سا ٹائم میں بھی منظور الکونین صاحب کے در پہ یا ان کے سامنے, بلکہ ان کے گھر سے سلسلہ میرا ہے اور اللہ جاری و ساری فرمائے, لیکن میں نے یہ تھوڑا ٹائم ان میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں پہ محنت کرتے تھے اور ایک ایک لفظ پہ محنت کرتے تھے. میں بلکہ اگر یوں بھی کہوں کہ آج کل کے اس طرح کے اساتذہ بھی نہیں رہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے نہ اساتذہ رہے ہیں نہ اس طرح کے طالب علم رہے ہیں کہ جو ادبی نعت کی طرف آئیں. بلکہ کل ہماری ایک ٹرانسمیشن میں مجھے یاد ہے, ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے زید اطاری صاحب, اور ان کا ایک بڑا اچھا آخر میں جاتے ہوئے ایک کول یہ وہ کہہ کے گئے ہیں کہ شاید جید جو پڑھنے والے یا جید اساتذہ کے کلام ہیں ان میں نذرانے کم ہوتے ہیں. لیکن میں نے جواب نہیں دیا, بلکہ آپ کے توسل سے میں اپنے سامعین کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ جید اور مستند اساتذہ کو پڑھنے والے سے جتنی نظر نیاز ملتی ہے آج کل کے کلام سے نہیں ملتی, بلکہ سامنے والے آپ لوگوں نے نعت کا معیار سیٹ کرنا ہے, اور ہم سب مل کے ہی اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. آپ نے کہا نعت کا سلسلہ آگے چلاتے ہیں, تو کوئی کلام آپ سے ضرور ہمارے سننے والوں کے لیے. میں شاہ صاحب کو جو میں نے ان کے پاس جب شاگردی میں میرا فرسٹ ٹائم سمجھو کہ میں کی ان سے شاگردی, تو 2 کلام میں نے سنائے تھے, جس کا ایک میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے, بسم اللہ, اور دوسرا بھی آپ سناتا ہوں. بنے دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے بنے شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ بنے دونوں حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے حضور محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا
میرے کریم میرے چارہ ساز بندہ نواز میرے میرے چارہ ساز بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے فراز طور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے فراز طور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خوبصورت انداز اور خوبصورت کلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سوز میں، گداز میں، انداز میں مزید اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ ہماری آج کے پروگرام کا وقت یہیں اختتام ہو رہا ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آج کل کے جو نعت خوان ہے، جو ماڈرن نعت خوانی ہے، آپ کی باتیں ان کے لیے ضرور اصلاح کا باعث ہوں گی۔ سامعین عزیز احتشام، اپنی ہم آج کے پروگرام کو یہیں اختتام کر رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔